बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो तो बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर अलग ऐलान कह रही है कि जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाएगा, हमारे जो जायज़ मुतालिबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जाएंगे, तब तक तो एहतजाज जारी रहेगा। मगर पंजाब हुकूमत की तरफ से भी जवाब हमारे सामने आ गया। उन्होंने कहा कोई भी शरंगेज़ी फैलाई, कानून हाथ में लिया या कोई भी नक्शे अमन करने की कोशिश की तो फिर रियासत अपने रेट को कायम करना बड़ी अच्छी तरह से जानती है। इस वक्त हम ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है उसका जो फोकस है वो 24 नवंबर के ऊपर आन रुका है। मगर एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत के साथ चलने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पे जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो मतलूबा इज्जत ना मिलने पर काफ़ी ज़्यादा खाइफ हैं, वो नज़र आ रहा है और वो इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। इस वक्त जितनी भी सियासी जमातें मैदान में खड़ी नज़र आती हैं उनका मकसद हयात जो हमें नज़र आता है वो अपनी ज़ात की तस्कीन और अपनी ज़ात के लिए नज़र आता है। हालांकि सियासत तो आवाम के लिए की जाती है, आवाम का मकसद हयात कहाँ पर है, किस सियासी जमात के पास है, ये बदकिस्मती है, हमें नज़र नहीं आता। पाकिस्तान की सियासत का क़िबला क्या है, आज प्रोग्राम मुकाबिल के अंदर बड़ी तफसील के साथ इन तमाम पहलुओं के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, इसके ऊपर तो हमारी बात होती रहेगी, सियासत के अंदर क्या हो रहा है, PTI क्या कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कर रही है, लेकिन मेरे लिए जो हैरानकुन बात थी वो ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी हमें इज्जत नहीं देता विफाक, मतलब शहबाज शरीफ साहब इज्जत नहीं देते और जो वादे उनके साथ किए गए हैं वो वफा नहीं कर रहे। वो बिलावल साहब ने काफ़ी ऐसी बातें की हैं कि समझ नहीं आता कि इस पे हंसा जाए या रोया जाए, तो मैं बिल्कुल बिलावल साहब पे आता हूँ। मगर मैं आज ये आपने इब्तदाई में 3-4 जो है ना जो सुनवाए हैं लोगों के बयानात, उन सब में मैं मुनाफिकत का लफ्ज़ बहुत सख्त हो जाता है। अंग्रेज़ी में कह दो ना तो बुरा नहीं लगता कि चीज़ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी फॉर एग्जांपल कह दो ना तो वो नहीं हो रहा। तो इखलाकी तौर पे तजाद कह लेते हैं कि गलत बयानी भी नहीं, इखलाकी तजाद जो नज़र आता है कि कौल व फ़िल के अंदर तजाद जो है ना कि ये आपने सुनवाया मौलाना फजल रहमान साहब का इब्तदाई में, वो कह रहे थे कि जी जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा जा रहा है और जमहूरियत के मतलब की हो रहा है, आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये हाल ही में मौलाना साहब ने लोगों ने बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ भी की, बहुत भी किया कि जनाब हमें बचा लिया, कौम को, मुल्क को, आइन को, जमहूरियत को बचा लिया। और फिर वोट 26वीं तरमीम में मौलाना साहब ने हाल ही में डाला है। तो मौलाना साहब अब टोटली दोबारा वो ना समझ नहीं आता, ज़ीरो हीरो ज़ीरो खेलते रहते हैं, मौलाना बन गए। तो वो एकदम से अब जो है ना ये वाला इनको एकदम से शब खून का ख्याल आ गया। साथ ही उस पर भी तफसीलन बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की एक पुरानी तकरीर है जो कि वो अगेन एंड अगेन करके थकते ही नहीं हैं। वो मुझे क्यों निकाला वाला मोरलेस होता है कि जनाब ये उस पर तफसीलन बात करेंगे। जी मैं एशियन टाइगर बनवाया चाहता, हम ये रोते हैं कि जनाब ये जो जिस हालात में मुल्क है ये सारा किया धरा, उसमें काफ़ी अमल दखल जो है नवाज शरीफ साहब की और उनके ख़ानदान की 30 साल 40 साल की पॉलिसीज़ का है। मगर साथ में वो ये बड़ी गलत है, ऑफकोर्स मजम्मत की जानी चाहिए जो वहाँ पर लंदन में या जनीवा में सड़कों के ऊपर लोग बदतमीजी करते हैं तो उसकी मजम्मत ही की जा सकती है। मगर साथ में इस मजम्मत के नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी भी और नून लीग की गवर्नमेंट जो ये खुद पंजाब में लोगों के साथ कर रहे हैं उसको भी अगर रोक लें या उसकी कभी मजम्मत कर लें या उसके ऊपर थोड़ा सा शर्मसार हो जाएं कि ये पिछले जो कुछ सालों में 2-3 सालों में हुआ है पंजाब पुलिस के साथ के ज़रिए जिस तरीके से किया गया है, तो फिर वो आपके अल्फाज में वो जान नहीं रहती है। वो उस पर भी बात करेंगे। इवन चीफ जस्टिस साहब जो है वो आज उनका भी एक ज़ेर सदारत उनकी भी इजलास हुआ जिसमें उन्होंने निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने के अमूर के ऊपर मशवरे किए गए कि कैसे इंसाफ कि इस्लाहात कैसे की जा सकती हैं। इस्लाहात बाद में आती हैं, पहले सिर्फ मेरा ख्याल है इंसाफ ही कर लिया जाए। और इस वक्त 26वीं तरमीम जो है लोग सारे देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि उसका पहला फैसला कर लें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये होना अब आ जाते हैं घूम फिर के जो सबसे बड़ा है यू टर्न जो है वो बिलावल भुट्टो साहब का है। और बिलावल साहब भी यू टर्न लेते हैं, एक नहीं है, आज तो बड़े लंबे चौड़े यू टर्न है। मैं बारी बारी आपकी इत्तला से बात करूंगा कि एक उन्होंने ये कहा कानून साजी पर पूरी तरह से मुशावरत होनी चाहिए। ये अजब है कि पहले फ्लोर पर बिल की कॉपी दी जाती है,
پاس کرتے وقت بل کی کاپی دی مطلب پہلے بل آتا ہے بعد میں کاپی مجھے ملتی ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو ہمارا تو رونا ہی یہی تھا کہ جناب 26ویں ترمیم آپ نے جس طریقے سے بلاول صاحب نے اس میں بڑے آرام سے یہ پیچھے رہ کے کر سکتے تھے. اس وقت پتہ نہیں ان کی سوچ کیا تھی یا ان کو کیا وعدے کیے گئے تھے جو اب ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے. تو اس وقت جو ہے راتوں رات جو یہ ترمیم پاس کروانے جا رہے تھے، جو شروع میں یاد ہے آپ کو جمعے کی رات کو جو ہے ہفتہ اتوار کو بھی اسمبلی کھولی گئی تھی اور 12 بجے تک لوگ بٹھائے گئے تھے، تو اس وقت تو یہ پیش تھے، یہ کریڈٹ لے رہے تھے پورے پاکستان کی بار کونسل میں جا کے. یہ وہ والا ترمیم جو انہوں نے بعد میں بتایا کہ ہمارے پاس تو ڈرافٹ بھی نہیں تھا، انہیں پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا پاس کروانے جا رہے ہیں، اور یہ پورے پاکستان کی بارز میں جا کے ڈیفینڈ کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میں جمہوریت کو پورا کر رہا ہوں، ادھورے کام پورے کر رہا ہوں. وہ اب جو ہے بات یہ ہے کہ وہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کے اندر سے بھی ہمارے کافی سارے دوست ہیں جو کہتے ہیں یار یہ 30-40 سال کی جو ہے نا بھٹو صاحب کا نام، بے نظیر صاحبہ کی جو جمہوریت کے لیے یا آئین کے لیے جو سٹرگل تھی اس کا بالکل مٹی پلیت کر کے رکھ دیا. اب ان کو بھی احساس ہونا شروع ہو گیا، یا تو احساس ہونا شروع ہو گیا یا پھر ان کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ جو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے وہ وعدے پورے نہیں کیے جا رہے. پتہ نہیں کچھ لوگ کہتے تھے جی ان کو پرائم منسٹر بن رہے ہیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ جناب انہیں ایک چیز تو سامنے خبر آئی تھی مرتضیٰ وہاب نے اس میں بھی کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے 2 بندے جو ہیں آپ جوڈیشل کمیشن میں ڈالیں، تو وہ پیپلز پارٹی کے نہیں ڈالے گئے. وہاں سے دراڑ شروع ہوئی. اب وہ دراڑ مزید بڑھ گئی ہے اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بلاول صاحب نے کہ قانون سازی پر جی وہ جی آخری وقت میں دیتے ہیں. ہم جب یہ رو رہے تھے کہ جناب یہ 26ویں آئینی ترمیم جس کے سکم کی وجہ سے جو ابھی پوری عدالتی نظام مفلوج ہو کے رہ گیا ہے کہ وہاں پہ 1 کی 2 عدالتیں بن گئی ہیں، وہاں پہ 10 سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کون سا آئینی ہے کون سا آئینی عدالت کے پاس نہیں جائے گا. اور پھر جس طریقے سے وہ آئینی حکومت کی اکثریت کے ساتھ وہ بنوائی گئی ہے آئینی عدالت، اس پہ سوال ہے کہ جناب 3-4 جو سینئر 3 جو آئین کے سب سے بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں پاکستان سپریم کورٹ میں، ان کا جیسے منصور علی شاہ صاحب، جیسے منیب اختر، جو ان سے کئی لوگوں کو اختلاف ہوگا منیب اختر صاحب سے، مگر ان کی آئینی ایکسپرٹیز کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ جسٹس عائشہ جو ہیں ان کو یہ جن کے نام ہیں وہاں پہ سب کو پتا ہوتا ہے، ٹی وی پہ کیونکہ سب نے دیکھ بھی لیا کس کی کیا پرفارمنس ہے. تو یہ جو آئینی عدالت میں اب ڈالے گئے ہیں میں ان کی شان میں کمی نہیں کر سکتا، مگر جو ٹی وی میں ہمیں دکھایا تھا اس میں ان کی مقابلے میں باقی جو سینئر بھی ہیں وہ اور آئین کے اندر ان کی ایکسپرٹیز بھی زیادہ تھی. یہ سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے. تو یہ سارے سوال جو اب آ رہے ہیں، اگر یہ ساری باتیں آئینی ترمیم اور اتنی میجر قسم کی جب کی جاتی ہے، جب نظام سلطنت اور نظام عدالتی نظام بدلا جاتا ہے تو اس کے اوپر ڈسکشن بڑی ضروری تھی، میڈیا پہ بھی ہونی چاہیے تھی. ہمیں بھی 3 ڈرافٹ تھے، پتہ ہی نہیں تھا کیا. تو اب بلاول صاحب کا یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ مل کے یہ رونا کہ جی عجیب طریقہ کار ہے کہ بل پہلے آ جاتا ہے اور اس کا ڈرافٹ بعد میں دیا جاتا ہے. تو ہمارے پتہ نہیں، یہ نہیں میں کہوں گا کہ دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ بلاول صاحب جو ہے بھٹو کے نواسے ہیں، بے نظیر صاحبہ کے صاحبزادے ہیں اور اتنی خاندان کی وہ ان کی ایک لیگیسی ہے، اور اپنی بھی اور جب یہ کہتے ہیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی. ہمیں اسٹوڈیوز میں آپ کی اجازت سے مظہر عباس صاحب نے جوائن کیا ہے، اور مظہر عباس صاحب اور ہمارے بال جو ہے نا سفید یہ جمہوریت کی، کیونکہ ایک زمانے میں جمہوریت کی ساری یہ کے لیے لڑائی کرتے ہوئے آئین کے لیے کرتے رہے، تو کٹھے رہے ہوئے ہیں. تو میں چاہوں گا، اور انہوں نے بہت کلوز کوارٹر سے میرے سے بھی زیادہ جو ہے پیپلز پارٹی کو زیادہ کلوز کوارٹر سے دیکھا ہوا ہے. تو میں چاہوں گا مظہر جی جو آج یہ باقی ایک ہی ابھی جملہ میں نے پڑھا ہے جو بلاول صاحب کے آج اعتراف جرم کہوں یا کیا کہوں، اعتراف ندامت کہہ سکتے ہیں، جو ہی یہ والا اب یہ کہنا کہ جناب ڈرافٹ پہلے آتا ہے، باقی بھی میں جملے کہوں گا، مگر اس پہ میں چاہوں گا پہلے ذرا آپ اپنے کامنٹ دے دیں. جی شکریہ عامر اور ثروت آپ کا بھی. دیکھیں مجھے بھی، میں نے جب یہ بیان دیکھا تو میں نے کہا کہ سب سے پہلے تو مجھے میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ جن معاہدوں کی وہ بات کہہ رہے ہیں وہ معاہدے ہیں کیا، کیونکہ مجھے آپ کو کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کیا مسلم لیگ نون سے کیا ارینجمنٹ ہوا تھا، کوئی تحریری معاہدے ہوئے تھے، کوئی زبانی معاہدے ہوئے تھے، یہ کیا چیزیں تھیں، کس چیز کے سلسلے میں تھے. کیونکہ کوئی جو اتنے عرصے میں جو چیزیں ہوئی ہیں
وہ صرف ترامیم نہیں ہوئی ہیں، وہ بہت سے ایسے اقدامات ہیں جس کے بارے میں اگر بلاول بھٹو صاحب بتانا چاہیں تو ضرور بتائیں۔ یہ بتائیں کہ جو 90 روز کے لیے بغیر کسی وارنٹ کے رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے، جو جب پی ٹی آئی کے دور میں یہ دی گئی تھی تو اس پہ سب سے زیادہ شور مچا تھا، تو اس پر کیا پیپلز پارٹی کا کوئی موقف کبھی سامنے آیا؟ ٹھیک ہے، ملٹری کورٹس کے حوالے سے ایک جنرل یہ آیا تھا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم میں مولانا فضل الرحمان اپنا کریڈٹ لیتے ہیں، پی ٹی آئی کہتی ہے ہماری ڈیمانڈ مانی گئی ہیں، اب بلاول بھٹو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو یہ کوئی انہوں نے کیونکہ یہ بات ضرور رکھی ہے لیکن انہوں نے کوئی مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ڈیڈ لائن وغیرہ دی ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ اس بیان کے محرکات کیا ہیں اور اس بیان کا پس منظر کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کیے گئے وعدے نہیں پورے کیے گئے، تو وہ کون سے وعدے ہیں جو نہیں پورے کیے گئے؟ میں نے کیونکہ ایک ایک کر کے پڑھنا چاہ رہا تھا، مگر میں اچھا ہے کہ پڑھ ہی دیتا ہوں، ناظرین نے بھی سنی لیا ہوا ہے، شام سے یہ خبروں میں بھی چل رہا ہے اور اس کے اوپر ٹاک شوز بھی ہو رہے ہیں۔ مگر انہوں نے کہا جی وفاقی حکومت نے آئین سازی کے وقت برابری کی باتیں کی تھیں، جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً الگ ہوا۔ میں اگر جوڈیشل کمیشن میں ہوتا تو آئینی بینچ پر فرق پر بات کرتا۔ میں نے احتجاجاً اپنا نام جوڈیشل کمیشن سے واپس لیا۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی والے یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن میں آپ کی کیونکہ اکثریت ہے، وہاں پہ اٹارنی جنرل بھی ہیں، وہاں پہ آپ کے وزیر قانون بھی ہیں، پھر بار کا بھی آپ کی مرضی کا بندہ ہوتا ہے، تو جو پارلیمان سے لینے ہیں وہاں ہمارے 2 بندے لے لیں۔ وہ جو ان کی شرط نہیں مانی گئی تو ایک کا تو انہوں نے برملا کہا ہے، باقی کے متعلق آپ وہ یہ بھی کہہ رہے کہ سندھ سے اگر ججز ہوتے تو بھی میں برابری کی بات کرتا۔ سندھ کا بھی کہ جی وہ ججز ہوتے تو وہ بڑی اچھی بات تھی، تو یہ بھی انہوں نے کہا۔ تو میں جو آپ جو ذکر کر رہے ہیں تو میں پھر یہ 2 نہیں، پچھلے 2.5-3 سال میں مظہر جو شروع معاملات ہوئے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو انسانی حقوق کے حوالے سے جو اس کی پامالی ہوئی، جو 90 دن کے اندر الیکشن نہ کروانے کے اوپر، پھر بلے کے نشان کے اوپر ریڈیلی ایگری کر جانا اور اس کا پھر بینیفیشری ہونا کہ مخصوص نشستیں لے لینا، اور جس طریقے سے یہ الیکشن کروائے گئے اور حکومتیں بنائی گئیں اور جس طریقے سے لوٹے بنوائے گئے، جس طریقے سے یہ پاس کی، ایک لمبی فہرست ہے، مطلب وہ ایک چیز تو نہیں ہے۔ تو اس بیان سے یہ اگر کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب وہ سب پہ پانی پھر جائے گا اور یہ 2-4 بیان دیکھ کے وہ عزت دوبارہ کمائی جائے گی، تو کیا یہ اتنا آسان ہوگا؟ دیکھیں عامر، یہی نہیں، مطلب اس لیے زیادہ افسوس ہوتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کی ایک بڑی سٹرگل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نہ صرف کوڑے کھائے ہیں بلکہ پھانسیاں چڑھے ہیں، لمبی لمبی جیلیں کاٹی ہیں۔ اب اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی ان ایسے سارے قوانین کو ختم کرتی، یعنی اب تو ہم نے سیکشن 144 تو ہم پتہ نہیں کب سے سنتے آ رہے ہیں، جو اسلام آباد کے حوالے سے ابھی اس گورنمنٹ نے قانون بنایا ہے، جو لا بنایا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے، کس طریقے سے، یہ وہ ساری چیزیں، اور جس چیز کو پیپلز پارٹی بھی اور ایون نون لیگ بھی ریئلائز نہیں کر رہی کہ آپ کسی چیز کے وکٹمز ہوتے ہیں تو آپ اس چیز کو ختم کرتے ہیں، نہ یہ کہ آپ اس چیز کو دوسرے پر اپلائی کرتے ہیں، کیونکہ کل آپ کی اگر گورنمنٹ نہیں ہوگی تو جو پی ٹی آئی کی، اگر فرض کریں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے، انفارچونیٹلی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی وہی کرے گی، کیونکہ ماضی میں بھی یہی کیا انہوں نے، اس سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور میں ہماری سیاسی جماعتوں کا سب سے بڑا المیہ ہی یہ رہا ہے کہ وہ جن چیزوں کے خود وکٹمز ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے بجائے وہ اپنے اوپوننٹس پر اپلائی کرتے ہیں۔ تو آج آپ نے ابھی 26ویں ترمیم کی بات کی، پھر اب جو آپ نے ٹینیور کی بات کی، 3 سال کا ٹینیور 5 سال کر دیا گیا، اس پر کیا پیپلز پارٹی نے کوئی آبجیکشن کیا تھا؟ کیا 26ویں آئینی ترمیم جب پیش کی جا رہی تھی اور جب پیش کی گئی تھی اس وقت کیا پیپلز پارٹی نے برملا انداز میں یہ چیزیں کی تھیں؟ جو بھی چیزیں تھیں، مجھے ایکچولی جو چیزیں معلوم کر دی ہیں وہ یہ کہ آپ کا کوئی تحریری ہو سکتا ہے کہ کل جب پیپلز پارٹی اگر کسی سٹیج پر نکلنے کی بات کرے تو شاید ہمارے سامنے کوئی تحریری ڈاکومنٹس بھی آ جائے،
لیکن جو ہم آج چلو تحریری نہیں بھی ہے تو زبانی بھی کیا انڈرسٹینڈنگ تھی، کیونکہ ہم سارے یہ آپ اور ہم سب بات کر رہے تھے کہ جو بلاول صاحب یہ نہیں ہیں کہ صرف انہوں نے ووٹ ان کی پارٹی نے دیا، یہ پرو ایکٹیولی لیڈ کر رہے تھے پورے پاکستان میں، بارز میں جا جا کے آپ کو ہمیں اور 50 سال کا تجربے والے وکلاء کو، عابد حسن منٹو جیسے لوگوں کو یہ سمجھانے چلے ہوئے تھے کہ جناب کتنی اعلیٰ ہے 26ویں آئینی ترمیم. سو یہ لیڈ کر رہے تھے، تو ہم یہ اسیس کر رہے تھے کہ اس کی ریزنز کیا ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ان کو کیا وعدے کیے گئے ہیں. یہ مطلب اس میں تو تعریفی کلمات ادا کیے گئے ایک دوسرے کے لیے، ساری چیزیں کی گئیں. اس وقت بھی جب یہ پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ترامیم انہیسٹ کی جا رہی ہیں، جی پیپلز پارٹی سے بھی یہ آوازیں اٹھی تھیں، بڑی کم آوازیں اور کانا پوسی کی گئی ہے. پبلکلی پارلیمان میں کسی نے نہیں کی. ایک چھوٹا سا لیٹر رضا ربانی صاحب نے لکھ دیا، ظاہر ہے وہ بھی سائیڈ لائن ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آج جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ آج اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو کل اگر فرض کریں آپ کی کوئی بات بن جاتی ہے تو پھر کیا 26ویں آئینی ترمیم ٹھیک ہوگی؟ پھر کیا باقی تمام چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پبلک کیا جائے کہ آپ اور نون لیگ کے درمیان آپ سے کیا وعدے کیے گئے تھے، کیا انڈرسٹینڈنگ تھی، ریٹن اور ان ریٹن چیزیں. کیونکہ آپ اعتراض کر رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیے گئے وعدے نہیں پورے کیے، اور پاکستان کے لوگوں کو پتہ نہیں کہ آپ سے کیا وعدے کیے گئے، کیا وعدے ہوئے ہیں. ایک تو مظہر اس میں ہے کہ اس پی ڈی ایم گورنمنٹ میں تو ظاہر ہے وہ گورنمنٹ کا حصہ تھے. میں نے کہا نا یہ پچھلے 2.5-3 سال کا سارا حساب دینا پڑے گا. اس میں بھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اختیار میں شامل ہے. صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اس کے بعد سینٹ چیئرمین ان کے ہیں، ڈپٹی اسپیکر ان کے ہیں، پھر تمام جو یہ بڑی بڑی نوکریاں اور ترقیاں اور پوسٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر پیپلز پارٹی اپنا شیئر مانگتی ہے کہ جناب وہاں آپ نے لگایا. اور ان کی اگر کوئی سفارش جاتی ہے تو وزراء کے پاس تو وزراء کو کافی صورت میں ان کی پوری کرنی پڑتی ہے. سو یہ اختیارات کے مزے بھی لینا اور یہ پک اینڈ چوز کرنا، اب یہ تاثر دینا کہ یہ اپوزیشن میں ہیں. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اور خود نون لیگ بھی اس کو ہائبرڈ نظام کہتی ہے. یعنی جس ہائبرڈ نظام کے خلاف وہ تھے اس ہائبرڈ نظام کا آج وہ حصہ ہیں دونوں. تو کم سے کم ان کو اب تو ہائبرڈ نظام نہیں کہنا چاہیے. یعنی پیپلز پارٹی، یہ جس طرح ٹرم این آر او یوز ہوتی ہے، دلچسپ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی بعض اوقات ٹرم این آر او یوز کرتی ہے اس میں. تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ تو بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں. وہ اس کولیشن کا حصہ ہیں، اس رولنگ کولیشن کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. وہ اس رولنگ کولیشن کے وجہ سے ہی نون لیگ بھی یہاں کھڑی ہوئی ہے ایز اے گورنمنٹ میں، اور نون لیگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو چیئرمین سینٹ بھی ملا، پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی ملا، پیپلز پارٹی کو اور بھی دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں. تو یہ بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں. گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں، رولنگ کولیشن ہے نا، رولنگ کولیشن. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہم اور آپ کو ٹریس کرنا ہے کہ کیوں کہا بلاول نے، اور آج یہ بات کیوں کر رہے ہیں بلاول. ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ جس کی بنا پہ وہ اتنا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اس پہ. اور کل اگر وہ پہنچ جاتے ہیں نون لیگ کا ڈیلیگیشن، آئی ایم شیور کہ ہو سکتا ہے رات گئے تک پرائم منسٹر کی ٹیلی فون پہ بات بھی ہو جائے، یہ ساری چیزیں ہو جائیں، اور پھر ایک دم نظر آئے کہ بیانات ان کی ایک دوسرے کی تعریف میں آ جائیں. تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، اور یہ بلاول صاحب کو ضرور بتانا چاہیے کہ کیوں انہوں نے آج یہ بیان دیا. انہوں نے جو کانکریٹ دیا ہے، میں بس جو آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا تجزیہ. انہوں نے یہ آسٹینسبلی
یہ کہا ہے کہ جی یہ 2 پنجاب کے اندر ارسا کی خلاف ورزی ہے, 2 نہریں جو تھی پی ایس ٹی پی جو تھا ہمارے ساتھ یہ پلان کیا گیا تھا اکٹھے مل کے بنائیں گے, اب یہ 2 نہریں بنا رہے ہیں. اور پہلے نثار کھوڑو صاحب ہمیشہ پچھلے 10-20 سال سے سندھ کے پانی کے ڈویژن کے حصے کے اوپر وہ ہر سال جو ہے وہ بیان داغتے ہیں, اور وہ ایک اپنا سندھ کارڈ کھیلا جاتا ہے, اور جو کہ کافی حد تک کافی چیزیں سندھ کی جائز بھی ہوتی ہیں. مگر اوسٹینسبلی وہ یہ کہہ رہے ہیں, مگر درمیان میں آپ اور ہم جو ہے جب یہ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے پوچھتے تھے کہ اول صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں, کیوں لیڈ کیوں کر رہے ہیں, فرنٹ پہ آ کے کر رہے ہیں, کوئی یہ پیچھے سے رہ کے بھی کیا جا سکتا تھا. تو یہ ہمیں تاثر دیا جاتا تھا کہ گیم بہت بڑی ہے, اور یہ بھی تاثر دیا جاتا تھا کہ شاید وہ پرائم منسٹر بن جائے, جس پہ آپ اور ہمارے سوال ہوتے تھے. تو کیا خیال ہے کہ یہ کیا صرف یہ سندھ کے پانی کا مسئلہ ہے؟ دیکھیے, اگر سندھ کے پانی کا اور کینال کا مسئلہ ہے, وہاں کینال کے مسئلے پہ کافی شور مچا ہوا ہے سندھ میں, تو اسپیسیفکلی پھر یہ بیان آتا, صرف اپنے آپ کو یہ کنفائن کرتے نا کہ پھر اس حد تک کنفائن کرتے. اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں, این ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے بھی ہوں اور بھی چیزیں ہوں. اس لیے یہ جاننا ضروری ہے, اس لیے بلاول بھٹو صاحب کا یہ اس کو کلیریفائی کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کا ایکچول ایگریمنٹ وتھ پی ایم ایل این کیا ہوا ہے, آپ کا ایگریمنٹ کہیں اگر اور ہے تو وہ کیا ہے ایگریمنٹ, کیونکہ آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے گئے. مجھے نہیں پتا آپ سے کیا وعدے کیے گئے. ایک اور چیز مظہر اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ایک ملک میں 2 نظام نہیں چل سکتے, وفاقی آئینی بینچ میں الگ, سندھ کے لیے الگ طریقہ کیا گیا. تو مجھے پھر اگین یہ آتا ہے کہ ہم یہی رو رہے تھے, آپ کا ہمارا اور ایک بہت بڑے وکلاء کے دانشوروں کے طبقے کا یہ خیال تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر آپ 2 قسم کے آپ نے عدالتیں بنا دی ہیں, ایک آئینی کر دی عدالت, اور ایک وہ جو منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا ہم اب غیر آئینی ہو گئے ہیں. تو یہی تو آرگیومنٹ تھا, اب ہمارا ہی آرگیومنٹ وہ ہمارے منہ پہ مار رہے ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پہلے یہ کیوں نہیں یاد آیا. دیکھیے, سپریم کورٹ کے معاملے میں تو میرا ایک موقف یہ بھی ہے, اور یہ منصور علی شاہ صاحب جیسے پڑھے لکھے اور بہت ہی معزز جج کو یہ بھی پھر ایڈریس کرنا چاہیے کہ اوور دا ایئرز جوڈیشل اوور ریچ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اور یہ آج سے نہیں, یہ افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے. اور مطلب ایک چیف جسٹس آتے ہیں اور وہ اپنی پرسنل ویمز پہ ایک پوری بلڈنگ گرا دیتے ہیں کراچی میں, کیونکہ ان کو اس بلڈنگ سے کوئی مسئلہ تھا, تو انہوں نے بجائے اس کے پورے اور بلڈنگوں کا بھی جائزہ لیتے, انہوں نے بلڈنگ گزاری, اس میں پورے کے پورے. میں ابھی بات نہیں کرنا چاہتا, آرگیومنٹ لوں گا, مگر جو اسلام آباد میں جو کانسٹیٹیوشن بند ایک بلڈنگ ہے اس کو بچا لیتے ہیں. ثاقب نثار صاحب نے مجھے اور رؤوف کلاس صاحب کو عدالت میں بلایا, ارشد شریف کو بلایا کہ آپ جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں, بات کیا تھی کہ جو ایگریمنٹ کیا ہوا تھا وہ سی ڈی اے کو پیسے بھی نہیں دیے, اور بائی دا وے وہ تمام چیزوں کو ابھی بھی اس کے اندر جو ہے مجھے بتایا جاتا ہے مکانت بھی ہو گئی ہے, وہ کمپلیٹ بھی ہو رہا ہے, اور اس کے جواب نہیں دیے جا رہے کہ اس کے لا قانونیت جو اس کے اندر تھی کہ اس کے اندر پیسے ہی نہیں دیے تھے انہوں نے. تو وہ یہ دیکھیں نا, اب یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, ہم اس کو ججز کی آپس کی جو ریولریز ہیں, آپس کی جو کانٹرڈکشنز ہیں, وہ اپنی جگہ ہیں, لیکن جوڈیشل اوور ریچ 2007 کے بعد سے بہت زیادہ نظر آئی جوڈیشل اوور ریچ اس میں, کیونکہ شاید انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری میں چیف جسٹس بہت زیادہ پاورفل ہو گئے. تو یعنی وہی جو جس طرح کہتے ہیں کہ پاور کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹ ایبسولوٹلی, یہ چیزیں اور جگہ بھی اپلائی ہوتی ہیں. تو صرف اس آسپیکٹس کو ہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ جی 2 سپریم کورٹ 98 میں بھی, ہم نے آپ کو یاد ہے 98 میں بھی 2 سپریم کورٹ, بلکہ باقاعدہ 2 سپریم کورٹ, ایک طرف جسٹس اجمل میاں ہیئرنگ کر رہے ہوتے تھے, دوسری طرف جسٹس سجاد علی شاہ ہیئرنگ کر رہے ہوتے تھے. ایک جگہ پٹیشن ایکسیپٹ ہوتی تھی, دوسری جگہ ریجیکٹ کر دی جاتی تھی. ایک عجیب مذاق بنا ہوا تھا. ہم اسی طرف جا رہے ہیں, ہم اسی. اور یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس سے کیسز میں کمی آئے گی تو یہ غلط فہمی نکال لے, کیونکہ کیسز میں ایسے کمی نہیں آتی. کیسز جو پائل اپ ہو رہے ہیں ان کی دوسری وجوہات ہیں. ان کی وجوہات میں وکیلوں کا ایڈجرمنٹس لینا, سالوں کیسز کا پینڈنگ پڑے رہنا,
بلا جواز پینڈنگ پڑے رہنا، اور پھر لوور کورٹس میں وہ 80%، 75%، 80%، 85% تک بھی کہا جاتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر ہے، وہ پینڈنسیز کا سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ ہے، وہاں کے لوکل باڈیز کو کوئی ٹھیک نہیں کر رہا، اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر رہا. مگر میں آپ کی بات کو ایک اس آرگیومنٹ کو جوڈیشل کہ ابھی منصور علی شاہ صاحب کے آپ نے ذکر کیا، ایون چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب اور عطر من اللہ صاحب بھی، ان کا بھی میں یہ تو نہیں کہوں گا مخالفات عمل ہے، مگر درمیان میں 90 دن کے الیکشن کے اندر نہ ہونا اور یہ سارا کچھ جو بلے کے نشان کے حوالے سے یہ جو پروسیجر ایکٹ کے اندر کا بہانہ کر کے جو یہ شامل نہیں بینچوں میں ہوتے تھے، تو وہ جو کچھ 2.5-3 سال کا ذکر کر رہا ہوں اس کے اندر وہ بندیال کیمپ تو چلیں ٹھیک ہے، وہ ایک ہو گیا تھا کہ جی ایک ہم خیال جج ہو گئے ہیں، پر ان کا بھی کردار کوئی درخشاں نہیں رہا ہوا جو اب ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ پوائنٹ بھی ہے. دیکھیں نا بہت اہم بات ہے نا کہ اگست میں، یعنی خود جہاں تک مجھے یاد ہے، خود جب اگست کے بعد تو اکتوبر سے آگے الیکشن جا ہی نہیں سکتے تھے کسی بھی صورت میں جائے. الیکشن کمیشن آپ کو ایک درخواست دیتا ہے کہ جی وہ پیسہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اور ان الیکشنز کو آپ لے جاتے ہیں 8 فروری پہ. اور جہاں تک مجھے یاد ہے کہ یہ ریمارکس بھی ہوئے کہ اب اکتوبر کے بعد سے جو بھی وہ پروسیس ہوگا وہ اللیگل ہوگا. تو اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو کیا یہ پورا پروسیس اکتوبر سے لے کے جنوری تک جو بھی چاہے انٹرم گورنمنٹ ہو، چاہے الیکشن کا نہ ہونا ہو، یہ پورا ان کانسٹیٹیوشنل اور اللیگل ہے. کوئی بھی لیگل کانسٹیٹیوشنل جواز نہیں ہے اکتوبر سے آگے لے جانے کا الیکشن کا. لیکن گئے الیکشن اکتوبر سے 8 فروری تک چلے گئے. آج چونکہ الیکشن ہو گئے اس لیے ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، لیکن اس کی جسٹیفیکیشن کہ اکتوبر میں الیکشن کیوں نہیں ہوئے اور اکتوبر سے فروری تک کا جو پیریڈ ہے، اب یہ آئرنی ہے، ستم ظریفی ہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو پینل آف ججز جس نے بینچ بنانے والا وہ ہے، اس کے اندر سے اس کے متعلق جو ان کی شکایات ہیں کہ جی وہ کرنے، اور جب وہ پہلے جب یہ بینچز کے اندر وہیں سے معاملہ شروع ہوا تھا اور یہ امپورٹنٹ کیسز تھے اور کئی دفعہ یہ شک پڑتا تھا کہ یہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ کے ان بینچز کا حصہ نہیں بن رہے تھے، اور وہ ایک ٹھیک ہے ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جناب یہ ایک چیز غیر اخلاقی ہے، غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے ان کی آرگیومنٹ میں، مگر ان کے نہ بیٹھنے سے زیادہ نقصان ہوا جمہوریت کا عمل درآمد 90 دن کا نہ کر کے. تو میں یہ آج کی یہ جو ہے اگین میں آئرنیز پہ آج ٹاپک کر رہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا، نظام انصاف کو بہتر کرنے پہ غور کیا گیا، دانشور ایکسپرٹس بلائے گئے کہ جی عدالتی اصلاحات کیسے کی جائیں گی. تو میں مگر یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی اس وقت سب سے بڑا ایشو جو ہے پاکستان کا وہ 26ویں ترمیم ہے، اور اس کو جو ہے ٹیک اپ کرنے کے متعلق ہے کہ وہ ابھی تک کیوں نہیں ہو پا رہی، اور اس کے متعلق سوال ہے کہ وہ کون سنے گا، اور کیا وہ بینچ فل بینچ ہوگا کہ وہ آئینی عدالت سنے گی، یا یہ سوالات ہیں. ان سوالوں کا اصلاحات بعد میں کر لیں، پہلے انصاف کر لیں. یہ ایک بنیادی سب سے بڑا مقدمہ ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. یہ ثانوی مسائل اور اصلاحات کے اوپر بڑی آج بحث کی گئی ہے. نہیں مطلب یہاں یہی مسئلہ ہے نا کہ جو پینڈنگ کیسز ہیں نارمل کورس میں تو یہی ہونا چاہیے کہ پہلے تو پینڈنگ کیسز آپ ڈسپوز آف کرتے ہیں نا. آپ جیسے 184(3) کا جو غلط استعمال ہوا وہ اسی طرح ہوا نا کہ آپ نے کوئی بھی چیز پہ سو موٹو لے لیا. 90s کا کیسز پڑے ہوئے ہیں، 2000 کے کیسز پڑے ہوئے ہیں. اب جو چیز گلیمرائزیشن آف جوڈیشری جو ہوئی ہے اس سے بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں. اور کہ جی ہم نے یہاں تک یعنی آج نہیں پچھلے جو ماضی میں جو ججز رہے ہیں 2007 آنورڈ، یہ تک جملہ میں نے سپریم کورٹ میں سنا کہ جی وہ فلاں ٹی وی کے والے آ گئے یا نہیں آئے اس میں. اب سپریم کورٹ میں یہ کبھی بھی اس طرح کا تصور ہی نہیں تھا. اول تو کورٹ رپورٹنگ میں اس طرح کا تصور نہیں تھا اس میں کہ اس وقت ایسا وقت بھی آیا کہ ججز انتظار کرتے تھے کہ جی رپورٹرز کی ٹیم آ گئی ہے تو جو ہے یہ پٹیشن ٹیک اپ کر لی جائے اس طرح. تو جب یہ حال ہوگا جوڈیشری کا تو پھر کہاں سے جوڈیشری پہ رلائے آئے گا. پھر یہی ہوگا کہ میں اور آپ ججز دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا.
یہ مجھے ویسے آج شک پڑ گیا ہے، یہ جو آپ نے کہا کہ فلانا رپورٹر نہیں آیا تھا، تو آج جو 18 کیسز میں سے جو ہے زیادہ تر تو انہوں نے آئینی بینچ نے سنے، زیادہ تر تو انہوں نے فارغ کر دیے، بڑا اچھا کیا، 15 انہوں نے فارغ 15 فارغ کر دیے، مگر جو 184(3) کے تحت جو ہے ماحولیاتی جو مسئلہ ہے اس کے اوپر جو ٹیک اپ کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا۔ اس وقت جو اسموک کی صورتحال ہے اور جو والی ہے بالکل بڑی اچھی بات ہے، اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس کا جائز استعمال 144(3) کا ہونا چاہیے۔ یہ بھی پرانا کیس ہے، یہ بھی پرانا کیس ہے، مگر وہ اب آیا۔ مگر مجھے شک یہ پڑا کہ کیونکہ آئینی عدالت کے اوپر یہ جو بینچ تو نہیں ہے، آئینی عدالت ہی بن گئی ہے، اس کے بینچ بنانے کے اوپر بھی اور اس کے طریقہ کار کے اوپر بھی 26ویں ترمیم پہ بھی کیونکہ سوال ہیں، تو ایک عزت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہی والا پرانا طریقہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پلینگ ٹو دا گیلریز، کہ اب یہ پرانے کیسز نکال کے عوام بھی مفاد عامہ کے کیسز لے کے وہ آج ساری دن سرخیاں چلتی رہیں، اور ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ واہ جی واہ زبردست اسموک کا دیکھیں سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا، مگر پہلے یہ فیصلہ کر لیں اس کی آئینی حیثیت کا۔ میرا تو یہ کہنا ہے یا نہیں ہے، مظہر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ اصل میں تو اسی چیز کا وہ ہے کہ آپ وہی میں نے کہا نا کہ انفارچونیٹ ہے کہ گلیمرائزیشن آف جوڈیشری جو ہوئی ہے، جس طرح گلیمرائزیشن آف میڈیا ہوا ہے، اس طرح ہم بھی جو ہے وہ ججمنٹل ہو گئے۔ ہمارے یہاں بھی اوور دا ایئرز جو ہے ہم سمجھنے لگے کہ ہم حکومتیں بنا سکتے ہیں، حکومتیں گرا سکتے ہیں۔ ہم بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ جی میں بڑی پاورفل جو ہے انسٹیٹیوشن بن گیا ہوں۔ اس چکر میں ہم اپنی جرنلزم بھول گئے، جوڈیشری اپنے مقدمات بھول گئی کہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے۔ پولیٹیسائزیشن، پولرائزیشن جو اتنی بڑھ گئی اس میں کہ لائکس اور ڈس لائکس اتنے بڑھ گئے ہمارے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی سے جو ہے وہ عہدہ برا نہیں ہو پا رہے، اور یہی اسی چل میں، اور اس لیے جوڈیشری کو اس لیے زیادہ اہمیت حاصل ہے کہ اس طرف تو سب لوگ دیکھتے ہیں، یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آئی ول سی یو ان دا کورٹ، وہ مشہور ڈائلاگ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اس میں اب ہر پولیٹیکل پارٹی ایک پٹیشن لے کے پہنچ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس چیز کو ٹیک اپ کر لیا جاتا ہے۔ پچھلے کئی ججز، چیف جسٹس جو گزرے ہیں ان کے ہم نے یہی رویے دیکھے ہیں۔ ایسے پولیٹیکل ریمارکس پاس کیے جاتے ہیں جو ظاہر ہے میڈیا میں جو ہے پلے اپ ہوتے ہیں، ریمارکس پر ہم تبصرے کرتے ہیں۔ بالکل، پہلے ہم فیصلوں پہ تبصرے کرتے تھے، اب ہم ریمارکس پہ تبصرے کرتے ہیں، آبزرویشنز پہ تبصرے کرتے ہیں۔ تو یہ ٹوٹل جو چیز ہوئی ہے اس سے جوڈیشری کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، اور چونکہ جوڈیشری کا نقصان ہوا ہے اس لیے اوور آل جو ہے وہ انصاف کے انسٹیٹیوشن کا نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ اب ہر چیز جو ہے وہ سپریم کورٹ، سالوں سے ہم سن رہے ہیں کورٹ نمبر 1 کو، ہم نے سندھ کے کورٹ، بلوچستان کے کورٹ، خیبر پختونخوا کے کورٹ، دیگر کورٹ، وہاں جو ساحل آتا ہے وہ بیچارہ کبھی لائرز کی بائیکاٹ کی وجہ سے اسے واپس جانا پڑتا ہے، کبھی کوئی پولیٹیکل کیسز ٹیک اپ کیے ہوتے ہیں تو اس لیے اسے واپس جانا پڑتا ہے، کبھی وکلا کی آپس میں طے ہو جاتا ہے کہ جی کیس کو ایڈجنٹ کرنا ہے، کبھی وکلا اور ججز میں آپس میں طے ہو جاتا ہے کہ مقدمات کو آگے بڑھانا ہے۔ اس کی وجہ سے یہ پوری ریاست جو ہے، دیکھیے ریاست کے چاروں ستون جب تک اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام نہیں کریں گے پاکستان مضبوط نہیں ہو سکتا۔ وہ اسی لیے تمام اداروں کا یہ پارلیمان کا جو حال ہو گیا، پولیٹیکل پارٹیز کا جو ہے، مقننہ کا بھی اور انتظامیہ کا بھی اور عدلیہ کا بھی، اور چوتھا ستون جو ہے آپ نے اس کا ذکر میڈیا کا کر دیا۔ ہم تو یہ اقرار کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے سے بھی بڑی غلطیاں ہوئیں، اور ہم خود احتسابی کے ذکر کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ آپ جیسے سینئر لوگ جو ہیں اس چیز میں ہم پیش رہتے ہیں، اور آپ کی اور ہماری یہ گفتگویں ہوتی رہتی ہیں کہ مزید کیا بہتری کی جا سکتی ہے۔ مگر جو ہمارا بھی حال کر دیا گیا تھا، ہمارا اتنا قصور نہیں تھا۔ یہ بھی 2.5 سال کے حساب کی جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی کا جو کردار ہے ان کے سامنے، یہ میڈیا کے اوپر جو سختیاں، پابندیاں، اور یہ جو اور عدالت کے سامنے بھی جو ہے 184(3) پورے پاکستان کو جب جکڑا ہوا ہے، اس پہ نہیں آیا، لاگو کیا گیا، اس پہ لگایا گیا۔ میں اس پہ چاہوں گا آپ کا کامنٹ، مگر مجھے چاہ رہا کہ بریک کے لینا چاہ رہی ہیں، تو بریک کے بعد پھر آ کے مظہر اس پہ آپ کا کامنٹ لیں گے۔ اس کے اوپر مظہر صاحب کا کامنٹ بھی لیں گے، اور بھی بہت سارے عام معاملات ہیں جس کے اوپر مظہر عباس صاحب سے ہم ان کا تجزیہ لیں گے۔ ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. ایک اہم سوال عامر صاحب آپ نے مظہر صاحب کے لیے چھوڑا تھا جس کے اوپر مظہر صاحب کا ہمیں پوائنٹ آف ویو چاہیے. میں وہی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مظہر آپ کو مجھے تقریباً 40 سال ہو گئے ہیں, آپ میرے سے بھی شاید سینئر ہیں. بہت ہم نے مارشل لائیں دیکھی, ضیاء الحق کا زمانہ بھی دیکھا, مشرف کا بھی دیکھا, اور سویلین دور کے بھی بڑی قدغنیں دیکھی. مگر مجھے یہ جو پچھلے 2.5-3 سال میں جو میڈیا کے ہوا ارشد شہید کی شہادت کے علاوہ ایوری ڈے جو روز جو پریشر اور جو قدغنیں ہیں, وہ اس کا بھی تو کسی نہ کسی کو حساب دینا ہوگا. اس پہ میں چاہوں گا کہ ذرا دیکھیں عامر, جب پیکا بنا 2016 میں, اس وقت مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی جب FIA پہ کچھ رائٹس ایکٹیوسٹ وغیرہ کے خلاف کیسز بنے, انہیں گرفتار کیا گیا, تو جب FIA کے لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ پیکا لاء جو ہے یہ مارشل لاء کے دور میں نہیں بنا. یہ پیکا لاء پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنایا, اور وہ بھی 2016 میں, بغیر کوئی ڈیبیٹ کے. ہمارے یہاں قوانین پہ نہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتا ہے, نہ پڑھتے ہیں. اور وہ پیکا پھر مسلم لیگ نون کے گلے میں پڑا. اچھا PTI اس وقت اس پہ بہت شور کرتی تھی, اور آپ کو یاد ہے جب فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر بنے تو انہوں نے تو اس اور بھی حد کر دی تھی. وہ تو پھر میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی لے کر آ رہے تھے, بجائے اس کے کہ پیکا کو ختم کرتے, وہ سب کو سب پریس کونسل وغیرہ سب کو کر کے. تو یہ ایٹیٹیوڈز ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس کے رہے ہیں, سویلین گورنمنٹس کے رہے ہیں, کہ بجائے اس کے کہ کالے قوانین کو ختم کیا جائے, وہ ایک نیا کالا قانون لے آتے ہیں. اب جو صورتحال ہو رہی ہے پچھلے 2-2.5 سال میں, وہ تو بغیر قانون کے کام ہو رہے ہیں, وہ تو کوئی قانون بھی اپلائی نہیں ہوتا. اور اب جو یہ 90 کیمرہ نے آ کے عدالت میں کہہ دیا کہ ہم نے تو کسی کو بغیر نہیں کیا. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ نام نہ چلائیں. اب وہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد کوئی وہ صحافی گھر پہنچ جاتا ہے تو وہ خیر مناتا ہے کہ یار میں گھر پہنچ گیا, اب میں کیا کیس لڑوں گا, اب کیا کسی پر میں کیس کروں گا. وہ مجبوراً خاموش ہو جاتا ہے اس کے اعلیٰ. تو یہ جو ایٹیٹیوڈز ہیں, یہ جو ہیں ابھی فیک نیوز کی ہم بہت بات کرتے ہیں, اور ہے بھی ظاہر ہے ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں اور زیادہ بڑی ہے. لیکن ایسے واقعات بھی ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے اگر کوئی ایک غلط خبر چل گئی ہو, لیکن وہ غلط خبر جو ہے وہ سوٹ کر رہی ہو کچھ لوگوں کو, تو یہ کہا جاتا ہے یار اس کو چلنے دو تاکہ اصل خبر نہ پہنچ سکے اس میں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. اور اب بھی یہ جیسے ابھی مجھے نہیں پتا کہ یہ 90 روز والا جو ہے وہ اگر اس میں میڈیا بھی اس کا ٹارگٹ ہو سکتا ہے اس میں, اور ابھی بھی یہ بھی پچھلے 2 سال میں وہ عام ہر شخص پہ اپلائی ہوتا ہے, تو میڈیا اس کے اندر شامل ہے. اور خاص طور پہ اس کے لیے یہ ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں میڈیا اسپیسیفک نہیں ہے جو ہے, مگر یہ ہر عام آدمی کے اندر ہم بھی آ جاتے ہیں. اور 2 سال میں کوئی 7 سے 8 جرنلسٹ جو ہے وہ مارے گئے ہیں, کسی ایک جرنلسٹ کے بھی قاتل نہیں پکڑے گئے اس میں. اور یہ جو سچویشن ہے یہ اور خراب ہو رہی ہے. ایک تو انڈکلیئرڈ سینسرشپ, انڈکلیئرڈ کنٹرول. یہ کہا جاتا ہے کہ بس جی یہ بتا دیا گیا ہے فلاں کی خبر جا سکتی ہے, فلاں کی نہیں جا سکتی. یہ انفارچونیٹ چیزیں ہیں. جب اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں لاہور ہائی کورٹ نے بانی متحدہ پہ پابندی لگا دی جی, تو سب کو چونکہ بانی متحدہ سے اور MQM سے پرابلم تھی تو سب خاموش رہے. پھر بانی مسلم لیگ نون پہ پابندی لگا دی گئی, ہم پھر خاموش رہے. اب بانی PTI پر پابندی لگا دی گئی تو ہم خاموش رہے. یہ چیز یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل رائٹس کی بات ہے. آپ کسی کے خلاف کیس ہے, آپ مقدمہ چلائیں, اس کو سزا دیں اگر اس پہ جرم ثابت ہوتا ہے. ایک فرق ہے کہ جو بانی متحدہ والا تھا وہ اگر وہ غلط تھا تو وہ عدالت کا تھا, وہ عدالتی فرمان کیا گیا تھا. وہ ایک نیکسٹ سٹیپ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں غلط صحیح نہیں. ایک تو تھی ان کی سپیچ پر پابندی, سپیچ پر پھر باقی بھی عدالتی احکامات کی روشنی میں مرحلہ وار وہ سارا کچھ ہوا. تو یہ چیز اچھا اس کے بعد ایک اس کو تو پوری اس MQM کو تو اس MQM پہ تو انڈکلیئرڈ بین ہے نا.
ڈکلیئرڈ تو نہیں ہے نا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کے خلاف ایسا مواد ہے پاکستان کے خلاف تو آپ اس پہ ریفرنس فائل کریں نا, ریفرنس فائل کریں, قانونی راستہ اختیار کریں نا. قانونی طور پہ کسی کو پابندی لگانی ہے کسی پر تو قانونی طور پہ لگائیں نا. یہ جو انڈکلیئرڈ بین ہوتا ہے, انڈکلیئرڈ کنٹرول ہوتا ہے, انڈکلیئرڈ کوئی غائب ہو جاتا ہے, یہ چیزیں غلط فہمیاں پیدا کرتی ہیں. یہ چیزیں پھر جو ہے میں آپ کو ایک نا انڈکلیئرڈ سے ڈکلیئرڈ پہ آ جائیں کہ ایک ڈکلیریشن جو میاں نواز شریف صاحب کی, پروڈیوسر صاحب ابتدائیے میں جو نواز شریف صاحب کی کل کی تقریر ہے وہ بار بار چل رہی ہے, وہ کافی دفعہ وہ تقریر سن چکے ہیں, وہ نکال کے اگر دکھا سکیں ہمیں کچھ دیر میں وہ دکھاتے ہیں, وہ سنائیں گے کہ وہ کیا بنیادی طور پہ اس کا جو مفہوم جو ہیں کہ یہ ایک تقریر جو کہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. آج انہوں نے یہ کریڈٹ کر لے لیا کہ یہ ایشین ٹائیگر کی ٹرم جو ہے وہ میں نے ہی ایجاد کی تھی, اور اگر میں جو ہے حکومت میں جو ہے ہم آ جاتے رہتے تو ہم ایشین ٹائیگر بن چکے ہونا تھا. آ گیا وہ کلپ؟ اچھا, تو اس کے اندر بات یہ ہے کہ ہم آج کل یہ روتے ہیں, اب یہ میرا نہیں کافی لوگوں کا ایک کنسنسس بنتا جا رہا ہے. اس کے اندر ان کے جو پرانے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں کہ جناب یہ پچھلے 30-40 سال کی جو ہماری جو یہ ڈیٹ ٹریپ میں جو ہم پھنسے ہوئے ہیں, یہ ہم نے انفراسٹرکچر کے اوپر ڈالروں کے اندر جو پیسہ خرچ کیا اور روپوں میں آ رہا ہے, اور دوسرا آئی پی پیز کے اوپر جو ہم نے غلط کانٹریکٹس کیے گئے وہ لارجلی تھے پیپلز پارٹی کے دور میں 90s میں, موسٹلی وہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئے ہیں. اب وہ دو بیسک چیزیں ہمارے گلے پڑی ہوئی ہیں جو کہ ہمیں نکلنے نہیں دے رہی. اس کے باوجود اگین اینڈ اگین یہ ڈکلیئر کر دینا کہ جناب ہم رہ جاتے کہ 2017 میں وہ اتنی دودھ اور نہر کی شہد کی جو ہے نہریں نہیں بہ رہی تھیں, تو یہ آرگومنٹ وہ ختم ہی نہیں ہوتا مظہر. اور اس میں جو بنیادی بات ہے کہ ایلیمنٹ یہ آتا ہے کہ لوگ بیوقوف ہیں جو کہ یا مس لیڈ ہیں یا لوگوں کا قصور ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی. یہ جو اس کے اندر مفروضہ ہے نہیں, تو پچھلے 2.5 سال سے تو انہی کی گورنمنٹ ہے. چیز یہ ہے کہ آپ کی چوائس تھی نا, بن جاتے پرائم منسٹر. اس وقت بھی بن سکتے تھے جب پہلی مرتبہ شہباز شریف پرائم منسٹر بنے تو نواز شریف بن سکتے تھے پرائم منسٹر. 8 فروری کے بعد جب آپ کی حکومت ہی بنوانی تھی یا بننی تھی تب آپ پرائم منسٹر بن جاتے, کیوں نہیں بنے پرائم منسٹر؟ تو آج یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ تھی تو میں نے ہی ایشین ٹائیگرز کی وہ ٹرم یوز کی تھی اور ہم ایشین ٹائیگر, تو پچھلے 2.5 سال میں تو اگر آپ بہت کام کر دیتے کیوں نہیں بنے پرائم منسٹر؟ 8 فروری کے بعد کیوں نہیں بنے پرائم منسٹر؟ 22 اگست پہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد کیوں نہیں پرائم منسٹر بنے؟ تو یہ تو چوائس آپ کی ہے. اور جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں تو اس 22 مہینے میں جو چیز, اس پہلے 16 مہینے میں جو چیزیں ہوئی ہیں, اس کرائسس کے جس پہ آپ خود یہ کہتے ہیں یا شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاست قربان کر دی اس میں, تو ایک طرف سیاست قربان ہو رہی ہے, دوسری طرف ایشین ٹائیگرز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں نواز شریف صاحب کی بہت سی جو پالیسیاں ہیں وہ اچھی بھی رہی ہیں, ایسے نہیں ہے کہ میں کمپلیٹلی کسی پالیسی کو میں کمپلیٹلی کسی کی بھی گورنمنٹ کو کمپلیٹلی ریجیکٹ نہیں کیا جاتا, لیکن جب یہ دعوے کیے جاتے ہیں تو یہ تو چوائس آپ کی تھی کہ آپ خود ہی کہنے لگے کہ ہم جو ہے میرے اگر سمپل میجورٹی نہیں آ رہی تو میں پرائم منسٹر نہیں بنوں گا. تو یہ تو آپ کی چوائس تھی, آپ بنتے. شہباز شریف جو ہے ابھی نظر ہمارے پاس کیونکہ محدود وقت ہے, لاسٹ 5 منٹس ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا اس وقت کوشچن ہے اس پہ جو سب سے پہلے اصولی طور پہ کرنا چاہیے تھا ہم آخر میں کر رہے ہیں کیونکہ یہ زیادہ کچھ نئی چیز نہیں تھی. مگر سب سے بڑا سوال تو اس وقت یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے 24 نومبر کو جو کال دے دی ہے اور ان کی طرف سے جو خاص طور پہ علی مین گنڈا پور کی طرف سے یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ اس دفعہ کفن باندھ کے آئیں گے اور جو ہے نا اس دفعہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے, اور بالکل جب تک یہ معاملات ٹھیک نہیں کریں گے ہمارا ڈیمانڈس پوری نہیں ہوگی تو کوئی گھر نہیں جائے گا. تو یہاں پہ ایک بہت بڑا سوال ہے, ایک کہ یہ کیا اس دفعہ کامیاب ہو پائیں گے, نہیں ہو پائیں گے. پھر یہ کہ جو پہلے ہی ملک کے حالات ہیں, جو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن ہی آیا ہوا ہے اور وہ اپنی شرائط وہ کر رہے ہیں,
اور پھر اسموک کی جو صورتحال ہے کہ شہباز شریف صاحب اب وہ کہہ گئے ہیں گورنمنٹوں پہ نہیں ڈپینڈ کرنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات ہے نماز کا کہنا ہے، نماز استسقاء پڑھیں، اور وہ صرف خدا پہ ہی چھوڑ دیا ہے کہ بارش ہی آ کے ٹھیک کرے، گورنمنٹ نے ٹھیک نہیں کرنا۔ تو اسموک کی ایک صورتحال ہے، پھر اکنامک سچویشن ہے، سیکورٹی کی سچویشن ہے، اس پہ جو پی ٹی آئی نے اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا دیا ہے 24 نومبر کے لیے، تو کیسے اس کو دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ چیز میرا خیال ہے تھوڑا سا ظاہر ہے وہ تو جیل کے اندر ہیں، لیکن جو باہر کی لیڈرشپ ہے اسے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت تھی کہ ایک تو موسم، اسموگ، ایک ایسی سچویشن میں آپ چلیں خیبر پختونخوا سے بھی لوگ آ جائیں گے، اب یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اور جب آپ اس طرح کی کال دیتے ہیں تو اس طرح کے جب آپ ایکسپریشن یوز کرتے ہیں، جیسے علی امین گنڈاپور ایکسپریشن یوز کر رہے ہیں کہ جی بس جو ہے کفن پہن کر نکل آئیں گے اور پھر واپس نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے اس طرح کی چیزوں میں پھر آپ وڈرا کر جاتے ہیں، کیونکہ ایک کوئی کلیئر لائن آف ڈائریکشن نہیں نظر آ رہی۔ 24 نومبر کے بعد 25 کو کیا ہوگا، 25 کے بعد 26 کو کیا ہوگا، یہ صرف اگر 24 نومبر کو آپ نہیں پہنچ پائے اسلام آباد تو کیا ہوگا، اگر آپ کی انٹائر پولیٹیکل لیڈرشپ گرفتار ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا۔ جب پولیٹیکل موومنٹس ہوتی ہیں تو اس میں ان ساری چیزوں کو مجھے نہیں پتا کہ ان کے پلان اے بی، کیونکہ اب جو فرق ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ علیمہ خان نے آ کے یہ ڈسکلوجر کیا۔ جی علیمہ خان کی پی ٹی آئی میں کیا پوزیشن ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ بانی پی ٹی آئی کی بہن ہیں، یعنی یہ اعلان اتنا بڑا اعلان تو چیئرمین پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے تھا نا، چاہے بیرسٹر گور جیسے بھی ہیں وہ پارٹی چیئرمین ہے نا، سلمان اکرم راجہ جیسے بھی ہیں وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں نا۔ اس سے پھر وہی تاثر ابھر رہا ہے جو ہماری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کا ڈائلیما رہا ہے، اور وہ رہا ہے ڈائنسٹی۔ جی یہ بات بھی پھر ڈائنسٹک ہی ہے نا کہ ایک خاتون جو کہ پی ٹی آئی کی عہدیدار نہیں ہیں، یا تو وہ باضابطہ طور پہ پی ٹی آئی کے عہدیدار بنے، وہ آ کے اعلان باہر کر رہی ہیں، اور یہ اعلان تو چیئرمین پوری سینٹرل کمیٹی کو بیٹھ کے کرنا چاہیے تھا، ایک پریس کانفرنس ہونی چاہیے اور تھی، بتانا چاہیے تھا کہ ہم یہ تحریک شروع کر رہے ہیں، یہ ڈیسائسو موومنٹ ہے اس میں، اور علیمہ خان بھی بیٹھ جاتی ہیں اس میں۔ اس سے پی ٹی آئی کی ڈس آرگنائزیشن پتہ چلتی ہے، اس لیے یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا پی ٹی آئی کا۔ وہ اس کے خد و خال نہیں بتا رہے بالکل بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بس ہماری بڑی خفیہ اسٹریٹجی ہے اور ہم نے بڑی تیاری کی ہوئی ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہوتے ہیں کہ یا تو وہ بہت زیادہ چلاک ہو گئے ہیں اور انہوں نے بہت اعلیٰ قسم کی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے، یا پھر دوسرا پھر یہ شک پڑتا ہے کہ شاید اسٹریٹجی ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ ان دونوں میں سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہوگا دیکھیے پی ٹی آئی کا بھی بڑا امتحان ہوگا اور حکومت کا بھی بڑا امتحان ہوگا۔ حکومت کا امتحان یہ کہ اگر وہی فسطائیت والے ہٹ کنڈے استعمال کرتے ہیں تو کیونکہ وہ خود بھی ماضی میں وکٹمز رہے ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ ریاست جو طریقہ کار یوز کرتی ہے اس سے تحریکیں ختم نہیں ہوتی، تحریکیں نئی رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ تو ریاست کو بھی اور حکومت کو بھی یہ سوچنا پڑے گا کہ ہینڈلنگ اگر بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، چاروں صوبوں میں چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں کیونکہ ہر جگہ احتجاج کی کال دی گئی ہے، تو ہینڈلنگ آف سچ اے سچویشن وہ بھی ایک گورنمنٹ کا بھی کوئی کم امتحان نہیں ہے یہ کہ اگلے 10 دن میں کیا ہوگا، اور سب سے بڑا امتحان تو یہاں کے رہنے والوں کا ہوگا۔ لیکن سر اس سے بھی بڑا امتحان یہ ہے کہ پی ٹی آئی اتنے لوگوں کو اکٹھا کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور کیا یہ آپس کی لڑائیاں جو کہ روز آ جاتی ہیں، ان فائٹنگ جو ختم نہیں ہوتی، یہ کنٹرول کر پائے گی کہ نہیں؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔